ड्रामा सीरियल बस तेरा साथ हो की नेक्स्ट एपिसोड बहुत धमाकेदार होने वाली है। शिरीन की तो फहाम कुरैशी ने अकड़ निकाल दी, लेकिन अब बारी शियान मुरसलीन की है, क्योंकि अब अनस शियान की जान का दुश्मन बन चुका है। जब से उसे कुछ गड़बड़ महसूस हुई है तब से वो शियान और उसके दोस्तों पर नजर रखे हुए है, लेकिन शियान को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अनस इतना बड़ा कदम भी उठा सकता है। वो तो अनस को सिर्फ एक मामूली सी रुकावट समझता था। उसे क्या मालूम कि यही रुकावट अब उसके लिए सबसे बड़ा मसला बनने वाली थी। शियान ने अब एक ऐसा कदम उठाया कि मुरसलीन की जिंदगी खतरे में पड़ चुकी है। मुरसलीन मौत के दहाने तक पहुंच चुका है। जिस हकीकत से उसे बेखबर रहना चाहिए था, अब शियान का वही राज उसके सामने आने वाला है। अनस को न सिर्फ शियान और उसके दोस्तों पर शक हो चुका है, बल्कि वो उनकी गलत हरकतें भी अपनी आंखों से देख चुका है। अनस का मंसूबा ये था कि वह सब कुछ जानने के बाद मुरसलीन को हकीकत बताएगा और मुरसलीन मामला संभाल लेगा, लेकिन उसे ये अंदाजा नहीं था कि मुरसलीन भी इतनी आसानी से उसकी बात पर यकीन नहीं करेगा। अब सवाल ये है कि मुरसलीन के सामने शियान का राज कैसे खुलेगा। क्या मुरसलीन हकीकत जान पाएगा या फिर शियान अरबों रुपए कमाने के चक्कर में अपने ही बाप का काम तमाम कर देगा। ये सब जानने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें। शियान के दोस्तों ने मुकम्मल मंसूबा बनाया कि किस तरह शियान का कारोबार तबाह करना है, इसे बिल्कुल नीचे गिरा देना है और यहाँ तक कि उसे जेल पहुंचाने का इंतजाम भी करना है। लेकिन अब उनके रास्ते में अनस नामी एक बड़ी रुकावट आ चुकी थी। अनस को जैसे ही कोई मशकूक बू महसूस होती तो वो फौरन वहां पहुंच जाता। जब वो टैंकियां पड़ी देखता तो उनसे अजीब सी बू महसूस करता, तो उसे समझ आ जाती कि यहाँ कोई खतरनाक साजिश हो रही है और ये काम कोई और नहीं बल्कि शियान और उसके दोस्त मिलकर कर रहे हैं। इसके बाद अनस फौरन वापस आ जाता है और ताया जान को तलाश करता है। जैसे ही उसे मुरसलीन मिलता है, अनस कहता है कि ताया जान, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। यह सुनते ही मुरसलीन गुस्से में आ जाता है और कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें कहा था ना जाकर कॉरिडोर में बैठो, तुम्हें वहां से उठकर नहीं आना चाहिए था, बस वहीं बैठे रहना था। शायद तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही। अनस कहता है, ताया जान, बात ये नहीं है, मुझे आपसे फैक्ट्री के बारे में जरूरी बात करनी है। लेकिन मुरसलीन को ये बात ही नागवार गुजरती थी कि अनस फैक्ट्री के मामले में क्यों दखल दे रहा है। मुरसलीन कहता है कि तुम मुझसे फैक्ट्री के बारे में क्या बात करोगे, बेहतर है कि अनस तुम घर चले जाओ, तुम अपनी हद से आगे ज्यादा बढ़ रहे हो। जब मैंने तुम्हें मना किया था कि फैक्ट्री के किसी मामले में मुदाखलत नहीं करनी, तो फिर तुम इस मामले में क्यों पड़ रहे हो? आइंदा बेहतर यही होगा कि तुम मुझे अपनी शक्ल भी ना दिखाओ। मैं तुम्हारी बात पर यकीन करके कोई कदम भी नहीं उठाऊंगा, इसलिए ये ख्याल अपने जहन से निकाल दो, घर जाओ, तुम्हारे लिए यही बेहतर है। फैक्ट्री आने की जरूरत नहीं, तुम्हें तुम्हारी रकम घर पर ही मिल जाएगी, घर बैठकर काम करो। अनस कुछ कहने की कोशिश करता, लेकिन मुरसलीन उसे साफ इनकार करके घर भेज देता है। अनस जब घर पहुंचता है तो काफी परेशान होता है। दूसरी तरफ हंसा का खुश चेहरा देखकर वो भी खुश हो जाता है। वो पूछता है, ऐसी कौन सी खुशखबरी है हंसा कि तुम मुझे बार बार फोन कर रही थी? हंसा जवाब देती है, मेरी दोस्त ने मुझे अपना कारोबार शुरू करने का बहुत अच्छा मशवरा दिया है। मैं अब जल्द अज जल्द भाई के पास जाऊंगी और अपना हिस्सा लेकर इसमें सरमायाकारी करूंगी। तुम बताओ अनस, तुम किस्मत पर यकीन रखते हो या नहीं? क्या तुम्हें लगता है कि हम कामयाब हो जाएंगे? अनस मुस्कुराकर कहता है, मुझे किस्मत पर यकीन नहीं बल्कि मुझे मोहब्बत पर यकीन है, क्योंकि जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो ये मोहब्बत मेरे लिए तमाम नफरतें भुला देने के लिए काफी है। और जहाँ तक किस्मत और काम की बात है तो मुझे पूरा यकीन है कि हंसा, तुम जिंदगी में जरूर कामयाब होगी। तुम कभी हार नहीं मानोगी और हमेशा आगे बढ़ती रहोगी। हंसा कहती है, मैं भी यही समझती हूँ कि जब से तुम मेरी जिंदगी में आए हो अनस, मुझे लगता है कि हम दोनों मिलकर अपनी किस्मत बदल सकते हैं। एक दिन हम इतने कामयाब और अमीर होंगे कि कोई हमें नजरअंदाज करने की हिम्मत भी नहीं करेगा। इसके बाद हंसा कहती है, चलो मैं तुम्हारे लिए खाना बनाती हूँ, तुम्हें भूख लगी होगी। दोनों किचन में चले जाते हैं, लेकिन अनस और हंसा को एक साथ खुश देखकर अगर किसी के दिल में आग लग रही है तो सिर्फ शिरीन है।
شیرین اب پچھتا رہی ہے کہ اس نے فہام قریشی کو کیوں منتخب کیا اور انس کو کیوں نظر انداز کیا۔ وہ ہمیشہ انس کو کمتر سمجھتی رہی، لیکن جب انس اور انسا اپنی زندگی میں خوش ہیں تو یہ خوشی شیرین سے برداشت نہیں ہو رہی۔ وہ اپنے کمرے میں جا کر غصے میں آئینہ تک توڑ دیتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، مجھے انس کو منتخب کرنا چاہیے تھا، میں نے فہام کو چن لیا جس نے میری زندگی برباد کر دی، لیکن اب میں انسا کو انس سے دور کر کے رہوں گی۔ میں خود انس سے شادی کروں گی کیونکہ اب میں انسا اور انس کو ایک ساتھ نہیں دیکھ سکتی۔ اب شیرین نے فیصلہ کر لیا کہ وہ کسی نہ کسی طرح انس اور انسا کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کرے گی۔ حسد اور جلن اس کے دل میں اتنی بڑھ چکی ہے کہ وہ پہلے انس اور انسا کو ساتھ دے کر خاموش رہتی تھی، لیکن اب ان دونوں کو الگ کرنے کے منصوبے بنانے لگی۔ بہرحال فہام کے رویے سے یہ بات تو ظاہر ہو چکی ہے کہ شیرین کی اکڑ کافی حد تک ختم ہو چکی ہے اور اسے اندازہ ہو چکا ہے کہ انس ایک اچھا انسان ہے، لیکن انس کے بہتر انسان بننے کے بعد اس کے لیے نئی مشکلات کھڑی ہو گئی ہیں، کیونکہ شیرین کسی بھی وقت انس اور انسا کے درمیان پھوٹ ڈالنے کی کوشش کر سکتی ہے۔ انسا بھی انس کو دیکھ کر سمجھ جاتی ہے کہ ضرور کوئی مسئلہ ہے۔ وہ پوچھتی ہے کیا ہوا؟ انس، میں تمہیں یہ بتانے والی تھی کہ کل میں اپنے گھر جا رہی ہوں، میں اپنے بھائی سے بات کروں گی، مجھے میرا حصہ ملنا چاہیے، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ تم بہت پریشان ہو، کیا فیکٹری میں کچھ ہوا ہے؟ انس نے پوری حقیقت اس کو بتا دی۔ میں بہت پریشان ہوں، تایا جان میری بات سننا ہی نہیں چاہتے، انہیں اپنے بیٹے پر اتنا یقین ہے کہ وہ میری بات ماننے کے لیے تیار نہیں، لیکن میں جان گیا ہوں کہ شیان اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر فیکٹری میں کچھ بڑا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ اگر شیان اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر کچھ کر رہا ہے تو الزام تو مجھ پر آئے گا یا پھر فیکٹری تباہ ہو جائے گی۔ مجھے شیان اور اس کے دوستوں کے ارادے ٹھیک نہیں لگ رہے۔ میں نے تایا جان کو بتانے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے میری تو ایک بات نہیں سنی۔ میں کیا کروں انسا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ انسا کہتی ہے تمہیں صرف ایک کام کرنا ہے، انس جاؤ اور دادا جان کو ساری حقیقت بتا دو۔ تمہیں ہمیشہ اس شخص کو سچ بتانا چاہیے جو تمہاری بات پر یقین کرے۔ دادا جان تو تمہاری بات ضرور سنیں گے اور خود تایا جان سے بات کریں گے۔ انس کہتا ہے یہ مشورہ بہت اچھا ہے، مجھے فوراً دادا جان سے بات کرنی چاہیے۔ انس دادا جان کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ دادا جان مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ میں نے تایا جان سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ تو میری بات سننے کو تیار نہیں۔ جب سے فیکٹری شیان کے حوالے ہوئی ہے وہ کچھ نہ کچھ غلط کام کر رہا ہے، اس کے دوست بھی مل کر کوئی بڑی منصوبہ بندی کر رہے ہیں، مجھے نہیں معلوم کہ وہ کیا کرنے والے ہیں، لیکن اگر شیان اور اس کے دوستوں کی فیکٹری میں مداخلت ختم نہ ہوئی تو بہت جلد فیکٹری تباہی کے قریب پہنچ جائے گی۔ میرے خیال میں وہ جوس میں کچھ ملانے کی کوشش کر رہی ہے، شاید زیادہ پیسے کمانے کے لیے معیار کم کرنا چاہتے ہیں۔ اتنے میں شازیہ باہر کھڑی یہ ساری باتیں سن لیتی ہے۔ وہ فوراً اندر آتی ہے اور کہتی ہے دیکھ لی نا تمہاری اصل حقیقت، مجھے پہلے ہی معلوم تھا کہ تم سے یہ برداشت نہیں ہوگا کہ تم ہمیشہ سے حسد کرتے آئے ہو، تمہیں ہمیشہ میرے بیٹے سے جلن رہی ہے، تم سے یہ بات بھی برداشت نہیں ہو رہی کہ اس کے باپ نے اسے فیکٹری دے دی ہے۔ اب تم دادا جان کے کان بھرنے آ گئے ہو، تم یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہو کہ شیان فیکٹری میں گڑبڑ کر رہا ہے اور غلط کام کر رہا ہے۔ تم سیدھا سیدھا یہ کیوں نہیں کہہ دیتے کہ تمہیں اصل تکلیف اس بات کی ہے کہ فیکٹری شیان کے حصے میں کیوں آئی؟ انس جواب دیتا ہے تائی جان اگر آپ اسی طرح میری باتوں کو نظر انداز کرتی رہی تو ایک دن آپ کو بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑے گا، فیکٹری بھی ڈوب جائے گی، لیکن آپ میری بات پر کب یقین کریں گی؟ شاید تب جب حقیقت خود آپ کے سامنے آ جائے گی۔ اس لیے میں اب کچھ نہیں کروں گا، جو ہونا ہے ہونے دے۔ جب شیان کوئی غلط کام کرے گا پولیس آئے گی، شیان گرفتار ہوگا اور ممکن ہے کہ آپ اس معاملے میں پھنس جائیں، تب شاید آپ کی آنکھیں کھلے۔ وہ مزید کہتا ہے اب میں فیکٹری نہیں جاؤں گا کیونکہ مجھے یقین ہوتا جا رہا ہے کہ شیان اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر کچھ بڑا کر رہا ہے۔ آپ نہ کارروائی کریں اور نہ ہی تحقیقات کروائیں، بہت جلد حقیقت آپ کے سامنے آ جائے گی۔ مجھے کیا ضرورت ہے آپ کی فیکٹری میں مداخلت کرنے کی، میں تو پہلے ہی دستبردار ہو چکا ہوں۔ یہ باتیں سن کر شازیہ ایک لمحے کے لیے خاموش ہو جاتی ہے، اسے سمجھ نہیں آتا کہ اب کیا کرے۔ وہ فوراً اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے۔ دادا جان انس سے کہتے ہیں کہ تم خاموش ہو کر نہیں بیٹھ سکتے، میں خود آج مرسلین سے بات کروں گا،
اسے کہنا ہوگا کہ وہ شیان اور اس کے دوستوں پر نظر رکھے. کم از کم یہ تو معلوم کرے کہ اس کے دوست بار بار شیان کے ساتھ فیکٹری میں کیوں آتے ہیں. جب مرسلین گھر آتا ہے تو شازیہ فوراً اس سے ساری بات بتا دیتی ہے. میں نے تم سے کہا تھا نا کہ اس لڑکے کو فیکٹری میں جگہ مت دو. اب یہ آ کر ابو کے کان بھرنے لگا ہے. کہہ رہا ہے کہ شیان اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر فیکٹری میں کوئی غلط کام کر رہا ہے. اس کے دل میں شیان کے لیے اتنا حسد اور نفرت ہے کہ پھر بھی اس سے فیکٹری میں جگہ تم نے دے دی ہے. مرسلین یہ سنتے ہی اپنے والد سلمان کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے ابو آپ دیکھ رہے ہیں کہ انس نے کیا کیا ہے. مجھے شازیہ نے سب کچھ بتا دیا ہے. اس نے اچھا نہیں کیا. دادا جان کہتے ہیں کہ اس نے ایسا بھی کچھ غلط نہیں کیا. اگر وہ کچھ غلط دیکھ رہا ہے تو تمہیں اپنے بیٹے پر نظر رکھنی چاہیے. تم جانتے ہو شیان اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر کتنی الٹی سیدھی حرکتیں کرتا ہے. کبھی حادثہ کروانا, کبھی اسے چھپانا, کبھی کسی کی ویڈیو بنانا, اور اس کے باوجود تم اس کے دوستوں پر آنکھیں بند کر کے یقین کرتے ہو. مان لیتے ہو کہ شیان غلط نہیں ہوگا, لیکن اس کے دوست اچھے لوگ نہیں ہیں. اگر انہوں نے فیکٹری میں کوئی گڑبڑ کر دی تو فیکٹری بھی ڈوبے گی اور تمہارا نام بھی خراب ہوگا اور تم پوری زندگی جیل میں گزارو گے. وہ مزید کہتے ہیں کہ اس لیے یہ سوچنے کی بجائے کہ انس حسد کر رہا ہے اور شیان سے نفرت کرتا ہے, یہ معلوم کرو کہ شیان اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر آخر کیا کر رہا ہے. یہ بات سنتے ہی مرسلین کو بھی احساس ہوتا ہے کہ شاید اس معاملے کو سنجیدگی سے لینا چاہیے, لیکن مرسلین کو ابھی تک اندازہ نہیں ہے کہ اس کا بیٹا کس حد تک جا سکتا ہے. دوسری طرف انسا جب اپنے گھر واپس جاتی ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا بھائی گھر فروخت کرنے کی کوشش کر رہا ہے. انسا فوراً اپنے حق کا اعلان کر دیتی ہے. وہ گھر کو ہی دیوار پر لکھوا دیتی ہے. یہ مکان 2 افراد کی مشترکہ ملکیت ہے. اگر کسی نے اسے خریدنے کی کوشش کی تو بڑا تنازع کھڑا ہو سکتا ہے. اس کے بعد انسا اپنے بھائی اور وہاں موجود لوگوں کے سامنے کہتی ہے میں انسا جمیل ہوں, عارف جمیل کی سگی چھوٹی بہن اور اس گھر کی برابر کی مالک. اگر آپ بھائی سے یہ گھر فروخت کرنے کا سوچ رہے ہیں تو پہلے میرا آدھا حصہ دینا ہوگا, ورنہ یہ گھر فروخت نہیں ہو سکتا, اور اگر آپ نے مجھے دھوکہ دینے کی کوشش کی تو آپ کو جیل جانا پڑے گا. وہ مزید کہتی ہے کہ میں آج ہی آپ کو یہ بات واضح کر دوں, مجھے مجبور مت کرنا کہ میں آپ کو پولیس کے حوالے کروں اور بعد میں آپ کی بیوی بچے روتے رہیں. اگر آپ کو یہ گھر اپنے پاس رکھنا ہے تو میرے حصے کی برابر رقم مجھے دے دیں, اور اگر گھر بیچنا ہے تو اس کی آدھی قیمت میرے حوالے کر دے. مجھے گھر بیچنے پر کوئی اعتراض نہیں, لیکن میرا حق مجھے ملنا چاہیے. عارف پولیس کی دھمکی سن کر خوفزدہ ہو جاتا ہے اور انسا کا کام بن جاتا ہے. دوسری طرف مرسلین اپنے والد کے مشورے پر فیکٹری پہنچتا ہے. وہاں جا کر اس کے ہوش اڑ جاتے ہیں کیونکہ اسے اپنی آنکھوں سے نظر آتا ہے کہ شیان اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر جوس میں ناقص معیار کی چیزیں شامل کر رہا تھا اور جوس کی کوالٹی تبدیل کر رہا تھا. شیان اپنے باپ کو اچانک وہاں دیکھ کر گھبرا جاتا ہے. مرسلین غصے میں آ جاتا ہے تم اتنی گھٹیا حرکت کر رہے ہو, تم اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر مجھے برباد کرنا چاہتے ہو. لیکن اب سوال یہ ہے کہ شیان کیا کرے گا. ممکن ہے کہ اس کے دوست اسے اتنا بھڑکا دیں کہ اپنا راز بچانے کے لیے اپنے ہی باپ کے خلاف کوئی انتہائی قدم اٹھا ڈالے. اس وقت شیان سے کچھ بھی توقع کی جا سکتی ہے, یہاں تک کہ وہ اپنی باپ کی جان بھی لے سکتا ہے, کیونکہ شیان کبھی نہیں چاہے گا کہ اس کا راز سب کے سامنے آ جائے. اگر مرسلین کو حقیقت معلوم ہو گئی تو وہ شیان کو فیکٹری سے نکال دے گا اور شاید تمام اختیارات انس کے حوالے کر دیے جائیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا شیان واقعی اس حد تک جائے گا کہ اپنے ہی باپ کی جان لے لے. کیا مرسلین کی موت شیان کے ہاتھوں ہوگی؟ آپ کے خیال میں کیا شیان اپنے راز کو بچانے کے لیے اپنے باپ کے خلاف جائے گا؟ اپنی رائے کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا, اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر لیں, بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو جلد سے جلد ملتا رہے. پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ, اجازت دیجیے. اللہ حافظ.